आज प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में मुक्का चौक और जिना ग्राउंड के करीब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के पोस्टर्स और तस्वीर उतार ली गयी। MQM के रहनुमाओं का कहना था कि उन्हें मालूम नहीं कि पोस्टर किसने उतरवाए हैं। साथ ही मुत्तहिदा के रहनुमा आसिफ हसनैन को भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इजलास किया जिसमें मुत्तहिदा के मरकज 90 को खोलने पर गौर हुआ। उसके बाद बात करेंगे काबुल की, जहां कल अमेरिकन यूनिवर्सिटी और अफगानिस्तान पर हमले के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को टेलीफोन किया। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। साथ ही आज ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज में बताया गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ओल्सन और अफगानिस्तान में नेटो कमांडर जॉन निकलसन ने भी आज GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन पर सरहद की अगर बात करें तो वो आज 8वें दिन भी आमद और रफ्त के लिए बंद रही और पाकिस्तान टेलीविजन के मुताबिक कोमिंग ऑपरेशन में आज सरहद पर 8 दहशतगर्द पकड़े गए। और आखिर में कुछ बात अफगान मुहाजिरीन की। पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ अली अकबर खान सुनाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से वापस अपने मुल्क जाने वाले अफगान मुहाजिरीन को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं जो डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आप प्रोग्राम में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाए अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस। राय देने के लिए सोशल मीडिया पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, इस हफ्ते का आगाज होते ही हम कराची से शुरू हुए हैं और अभी तक कराची पे इसीलिए आज मैंने ज्यादा चीजें डाली हैं हेडलाइंस में। बहुत कुछ है बट वो आपने बिल्कुल सही डाली है। अरे भाई बिल्कुल सही डाली है। मैंने आपको जैसे कहा था कराची पे बात करते हुए, तुम्हें याद है कि मैं 2-3 दिन कहता रहा कि एक गोरख धंधा हो गया है। बिल्कुल। आप जैसे आज सुबह से आया कि नामालूम अफराद उन्होंने ये मुक्का चौक और ये वो सफाइयाँ, अब चल रहा है कि उनके यूनिट ऑफिसर्स भी मसमार किए जा रहे हैं क्योंकि अब शायद इत्तला आई है कि वो गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके बनाए गए थे काफ़ी अरसे के बाद। सही है। अब ये यूनिट ऑफिस, सेक्टर ऑफिस वगैरह वगैरह वो भी क्लोज हो गए, भाई ये तस्वीर भी हट गई। तो होना तो ये चाहिए था कि हमें पता होता कि ये किसका फैसला है, अब नामालूम अफराद क्यों हो रहे हैं। हाँ, क्या ये MQM लंदन कर रही है, क्या ये MQM पाकिस्तान कर रही है, या कानून नाफिज करने वाले इदारे अब वाकई कुछ अब वो कर ही रहे हैं तो बता दें, उसमें फिर छुपाने वाली तो कोई बात नहीं। रात को कुछ जो है वो, लेकिन मैंने आपसे इसीलिए दरखास्त की थी कि आप लोगों से पूछ लें क्योंकि अगर हमें तो बता नहीं रहा तो क्या हुआ। लोगों से पूछा, 50% लोगों का ख्याल ये है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने उतारे हैं पोस्टर। 26% लोग कहते हैं कि MQM पाकिस्तान ने उतारे हैं। 9% कहते हैं MQM लंदन वालों ने उतारे हैं। और पाक सरजमीन पार्टी लोग 15% लोग समझते हैं कि उन्होंने उतारे होंगे। 50% लोग, यानी 50% लोग कहते हैं कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे। अब वो 26 तो एजेंसियां हैं, फिर मकामी पुलिस है, इसीलिए हमने फिर FIA है, फिर IB है, अब पता नहीं क्या कहें, तो नामालूम अफरादी सही है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सवाल ये है कि जैसे अभी वो कह रहे थे कि जी वो DC साहब ने कहा है कि मुक्का चौक का नाम अब लियाकत अली खान चौक कर दिया जाए, तो फाइन, अगर आपने किया था तो उसी वक्त से कहना शुरू करें। हाँ, ओके, फेयर इनफ। अब इसके बाद देखना ये होगा कि क्या जब ये सारा आप लोगों ने ये तस्वीर हटा दी, नाम बदल दिए, यूनिट ऑफिस बंद हो गए, क्या उसके बाद MQM पाकिस्तान बने फारूक सत्तार साहब जो हैं वो जाकर उनके लिए 90 खोला जाएगा? यस, अब पता नहीं है। अगर 90 नहीं खुलता, फारूक सत्तार वहां नहीं बैठते, तो पहला पैगाम ये जाएगा कि MQM पाकिस्तान को लंदन MQM की कोई आशीर्वाद हासिल नहीं। ठीक, और शायद और भी किसी की कोई आशीर्वाद हासिल नहीं। तो उस सूरत हाल में तो बीबी ये है कि ये
ایک اور مصطفیٰ کمال بن جائیں گے. اوکے, سو دیٹ کانٹ بی اے گڈ تھنگ. ویری امپورٹنٹ بات ہے. اس بات کو جو لوگ ہمارے ہاں جو ہے نا, مصیبت یہ ہے کہ جیسے کل ہمیں جو کالز آ رہی تھیں, ہر بندہ اب اس کو اچانک پتا چلا ہے کہ ابھی ہم کیوں پکڑ لو, جانے نہ پائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آج جیسے ڈان میں ہمارے دوست ہیں, وہ ہمیشہ جب بھی لکھتے ہیں اکنامکس پہ, بالکل زیادہ تر خرم صاحب وہ بل آؤٹ ہیں. انہوں نے بجائے اکنامکس پر فوکس کرنے کے, انہوں نے کہا یار یہ جو باقی جو یہ ایک پروفیسر قسم کے آدمی ہیں, قطعاً جذباتی نہیں ہوتے, ایکیڈیمک قسم کا بالکل ایکیڈیمک کام کرتے ہیں, اور اس میں بھی ان کا شعبہ اتنا خشک, یعنی اکنامکس. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہ کریں ایسے, یہ 2.5 کروڑ کا شہر ہو چکا ہے, اور اس کے بارے میں آپ وہاں پہ بیٹھ کر, خاص طور پر ہم لوگوں کا انہوں نے کافی مذاق اڑایا اور جنون اڑایا ہے. نہیں صحیح ہے کہ ہماری رائے سے ووٹرز فیصلہ نہیں کرتے. آج تک نہیں ایسا ہوا. ہمیں اس غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے. اینی وے, اب میں بخدا وہ ایک پرانے زمانے میں بدنام فلم بنی تھی, اس میں ریاض شاہد صاحب نے مکالمے لکھے تھے, کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے, کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے, کہاں گئے وہ پوسٹر, اور اب یہ کہ کس نے ہٹائے ہیں یہ بینر, کس نے ہٹائے ہیں یہ پرچم, کس نے ہٹائی ہیں یہ تصویریں. لوگوں نے بتا دیا ویسے نصرت صاحب, لوگوں نے انسٹنکٹیولی بتا دیا, نہ کہ پھر لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں. سوال یہ ہے کہ رپورٹنگ کہاں گئی. رپورٹنگ نصرت صاحب, بابا آزاد میڈیا, ہم روزانہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں یہ بات کر کے, کس منہ سے جب ہم بیٹھ کے, ہمیں یعنی فتویٰ تو دینے کو ہر وقت تیار ہے, ہر موضوع پہ میرے ساتھ گفتگو کرو تم, میرے پاس اتنا خوبصورت جواب ہوگا, لیکن میں جو سیگمنٹ کر رہا ہوں یہ ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز. تو آپ کو کوئی نیوز تو دینی بچے نیوز کہاں ہے. Maybe the people who took them off, نصرت صاحب, وہ نہیں چاہ رہے کہ, وہ چاہ رہے یہی بحث ہوتی رہے اور نہ پتہ چلے کس نے اتارے. تو وہ نہیں, اخبار نویس کا کیا کام ہے کہ کام یہ ہے کہ وہ جا کے نکالے, کچھ نکالے. اخبار نویس کا صحافی کی ذمہ داری ہے اس کے پروفیشن کی کہ وہ خبر دے جو کہ کرنے والے چاہ رہے ہوں کہ پبلک میں نہ آئے, انلیس یہ کہ وہ کوئی ہائیسٹ نیشنل انٹرسٹ, یہ وہ کوئی یا کہ خدا نخواستہ کوئی لوگوں میں یعنی منافرت یا وہ دشمنی کی طرف یا یعنی فساد کی طرف نہ لے جائے. ویسے بہت کازمیٹک بات نہیں نصرت صاحب, پوسٹر اتار دیں, نام چینج کر دیں, مطلب اس سب کا پھر میسج جانا ہے. پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فاروق ستار اگر 9-0 نہیں بیٹھیں گے تو مصطفیٰ کمال 2 ہیں. اوکے سوری, تو نصرت صاحب اگر وہ 9-0 نہیں بیٹھتے, اچھا 9-0 اگر بدستور سیل رہتا ہے. اب میں بات کروں گا تو جو یہاں پہ کراچی سے واقف نہیں ہیں ان کو سمجھانے میں مجھے رات گزر جائے گی. ان کو اب تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا یہ مکہ چوک کہاں ہے. نہیں بالکل. اگر مکہ چوک کو یاد کرنا ہے تو صرف یاد کریں, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال یا پچھلے سال ایک وہ بائی الیکشن ہو رہا تھا, پچھلے سال عمران خان صاحب نہاری کھانے گئے تھے. جی عمران اسماعیل, بالکل انہوں نے کھائی بھی تھی, اور عمران خان جلسہ کرنے گئے تھے نا. جی وہ انہوں نے پھر, آپ کو یاد ہے وہ کیا یادگار جو ہے شہدا کی, اس پہ جا کے حاضری پھول چڑھائی یا پتہ نہیں کیا گئے. مکہ چوک جو ہے یہ اس فیمس نہاری ہاؤس کے پاس ہے. میرے ہم نام ہوتے ہیں ایک حوالے سے. تو اب یہ گڑھ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام واقعات کے بعد فرض کریں کہ 9-0 کو سیل اس کی توڑ کے فاروق ستار کو کہا کہ جائیے جی بیٹھیے, تو وہاں پہ وہ خواتین آ گئیں جو کل ہمیں دیکھ رہے تھے, تو بھی معاملہ گڑبڑ ہے. بالکل. اچھا اگر وہ سیل ہی رہے تو پھر نیا دفتر کھولنا پڑے گا. تو وہ کہاں ہوگا؟ اور وہ دفتر کے لیے میں جگہ ابھی بھی بتا رہا ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے اگر 3 ہٹی سے کراس کھلا تو وہ بھی مصطفیٰ کمال 2 ہے. ٹھیک ہے. یہ دفتر ہر صورت میں رنجین سے لے کر چلتے ہوئے 3 ہٹی کے اس پار کھلنا ہے. تو بات بنے گی, ورنہ نہیں. اگر 3 ہٹی کے اس پار کھلا تو پھر کم از کم جو ہے رنچوڑ لین اور کھارا در میں کھلے. کھارا در میں اگر کھل گیا, وہاں فاروق بھائی کی چونکہ اپنی برادری ہے,
تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا بی بی. یہ ہر صورت میں پارٹی کا نام وہ پرانے لوگ اس کو اس پورے علاقے کو لالو کھیت اور گولی مار کہتے ہیں. اگر دفتر وہاں نہیں کھلا تو گیم آپ فاروق ستار کی, تو ہی از مصطفیٰ کمال 2. چلیں لیٹس سی دیٹ. اب میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ویسے نصرت صاحب, آج چیف منسٹر ملے, انہوں نے غور کیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ نہیں پتا. غور کرنے کے بعد تو یہی ہوا شاید کہ غالباً یہ پہلے سب کچھ کر دیا جائے تو پھر 90 کھول دیں شاید. میں یعنی کہ مجھے تو علم نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس خطاب ہے, خبر نہیں. بٹ لگتا ہے ایسے کہ یہ چیف منسٹر صاحب کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ 90 کھولے گا یا نہیں. تو پھر چھوڑ دیں, مطلب بیکاز میٹنگ تو ہوئی ہے, میٹنگ انہوں نے کی ہے, اجلاس بلایا. آئے کیوں ہیں, کس بھرتے پہ تتا پانی, اگر پتہ ہی نہیں تمہیں تو بھئی تو کس طرح مراد علی شاہ صاحب چینج کیا آئے گئی. کوڑا اٹھانے آپ بھی اچھا کوڑا اٹھانے آئے, کوڑا اٹھانے آئے. چلے کچرا صاف کریں پھر. نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. جی نصرت صاحب. ہنسی مذاق کے علاوہ میں جینوئنلی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو باقی اپنے ٹاپکس لیے ہیں, وہ آج آخری دیکھو یہ زنجیر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مقبوضہ کشمیر سے ہمیں فوٹیج آنا شروع ہوئی, میں نے اس وقت سے کے لنکس ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے, میں نے دہائی مچا دی تھی. ہاں یہ صاحب کافی دفعہ کہہ چکے ہیں, کے فور کشمیر, کے فور کراچی. میں کہتا ہوں کہ کوئٹہ کا بھی اسپیلنگ ہم KOOTIA کرتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کل کابل میں کیا ہوا, اور اس سب کے لنک سے پہلے دیکھو کہ مودی کی تقریر. تو آپ کراچی کو جب تک اس ریجنل پرسپیکٹو میں نہیں ڈال کے دیکھو گے, بگر پکچر جسے کہتے ہیں آپ اس وقت تک یہ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ کس وجہ سے اس سب کے ہوتے ہوئے فاروق ستار کو حراست میں رکھ کر صبح چھوڑ کر کہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بیٹھ کر ہم یعنی ٹویٹر اور ٹیلی فونوں کے ذریعے ارے بس سب موقع ہے, اب اگر کیا تو نہیں, ورنہ اٹھا کے پھینک دو یا بین کر دو, یہ وہ وٹ ایور. آپ, میں وہی دوبارہ کہہ رہا ہوں, جب تک آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھو گی. اب یہ دیکھو ساک کے وزرائے خزانہ کی کانفرنس نہیں آیا بھارتی وزیر خزانہ, انہوں نے سیکٹری بھیجا. بالکل, ہم نے پہلے کہا تھا اس میں بیان. اب کل ان کے وقت کے مطابق 6:30 پہ بالکل وہاں پہ کون سی یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹی آف افغانستان, بالکل اس پہ حملہ شروع ہوا, پوری رات گئے چلتا رہا. کافی فیملیئر سا حملہ تھا ویسے نصرت صاحب, اس قسم کے ہوتے رہے ہیں, وہ جو بوم اینڈ گن والا ہوتا ہے. واٹ ایور دا پوائنٹ از کہ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں بگ پکچر لانے کے لیے. ٹھیک, پوری رات ایک واقعہ رہا. ہاں, it took them about 10-12 hours اس کے بعد سب ڈیو کرتے. کم از کم عالمی اداروں میں سے ایک CNN نے کہا کہ جی یہ پیٹرن, ہاں یہ بالکل انہوں نے نام لیا جو نیٹ ورک ہے, حقانی نیٹ ورک کا, انہوں نے کہا یہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ کون کون سے حملے ہیں. اس کے بعد افغان صدر کے ہاں یہ میٹنگ ہے. اب یہ افغان کے صدارتی محل سے یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے. ویسے اب ہماری ISPR کی بھی آ گئی ہے. ایک منٹ ٹھہر جانا, ان کی سن کے پھر وہ نہیں, رائٹ, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے غور خوض کرنے کے بعد افغان صدر ٹیلی فون اٹھاتے ہیں میٹنگ میں ہی, اور کس کو فون کرتے ہیں, ہمارے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو. ٹھیک ہے, بالکل. اسی دریں آرمی چیف صاحب کو ہی ملنے 2 افراد آئے ہوئے ہیں, رچرڈ آلسن, بالکل, جو پہلے یہاں پہ امبیسڈر بھی رہے, اب اسپیشل ریپریزنٹیٹو ہیں, اور AFPAC, ساتھ میں وہاں پہ امریکی فوجوں کا سربراہ. اب بالکل امریکی یہاں, افغان صدر کا فون اٹھانا, کل کا حملہ,
اور اب آئی ایس پی آر کہہ رہی ہیں کہ بیسکلی آرمی چیف نے ان کو یقین دہانی دلائی، انہوں نے سمپتی دی اور کہا کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اجازت نہیں دی جائے گی. اب ہمارا ورژن بھی آ گیا، ابھی کوئی 2 منٹ پہلے آ گیا. انہوں نے کہا سیریس اینڈ پریکٹیکل میجرز، ان کا کافی سنجیدہ پریس ریلیز تھی ہماری، تو وہی اسی قسم کی بات تھی کہ نہیں استعمال ہونے دیں گے. انہوں نے تو کہا آسک فار سیریس اینڈ پریکٹیکل میجرز اگینسٹ دا ٹیررسٹ آرگنائزیشن. میرا خیال ہے کہ چونکہ کل ہمارا وزارت خارجہ تفصیل سے یہ بات کر چکی ہے کہ جس میں افغانستان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی کیسے ان کی سرزمین جو ہے وہ بھارت استعمال کر ہاں یس وہ بالکل، تو غالباً اس کی موجودگی میں زیادہ ڈیٹیل، کیونکہ افغانستان کی جو پریس ریلیز ہے نا اس کی دیکھو تم، آپ انہیں وجہ سمجھنے کی کوشش کرو نا، انہیں تو سیدھا سادہ بلیم پاس کرنا تھا. یس انہوں نے کہا بالکل دی اٹیک، مطلب کہ اس حملے کے دہشت گردوں کو پکڑے، انہوں نے آرمی چیف سے یہ کہا، انہوں نے یہ بولا ہے بابا بالکل پریس ریلیز، انہوں نے تو بلیم پاس کرنا تھا نا، انہوں نے تو الزام ڈالنا تھا آپ کے اوپر. اس سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کراچی کرتے رہے ہیں تو پاکستان کو افغانستان سے صرف تورخم ہی نہیں ملا تھا، بالکل ایک چمن بھی ہوتا ہے، وہ آج 8واں دن ہے. اور وہاں پہ جو تجارت ہے، آپ بنیادی بات سمجھیں، قندھار پہ امریکنوں کا سب سے زیادہ افیکٹو مؤثر بگرام کے بعد جو بیس ہے وہ قندھار میں ہے. ٹھیک، اس کی سپلائی نیٹو شیٹو کی جانی ٹھیک ہے، وہ وہاں سے جاتی ہے، 8 دن سے بند. اس کے علاوہ بہت ساری تجارت کے حوالے سے وہ بہت ایکٹیو بارڈر ہے، شاید خیبر پختونخوا سے زیادہ ہے، شاید تورخم سے زیادہ ہے. ریزن بینگ کہ وہاں پر کراچی سے وہ پرانا کراچی کوئٹہ اور آگے جانے کا ہے، اور پورٹ سے جو چمن کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ بہت ساری دکانوں کی قیمت اور کرایہ جو ہے کراچی اور لاہور کی بہت بڑی بڑی مارکیٹوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، نصرت ہاٹ پراپرٹی ہے وہ، اگر اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا نقصان یہ کہ قندھار اور گرد و نواح کے لوگ جہاں سے کہ طالبان کا جو گڑھ رہا ہے، 1 منٹ پہلے کراچی سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نصرت صاحب حارث بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. سر میں کراچی کی صورتحال پہ بات کرنا چاہوں گا. پورے دن جو آج کراچی میں ہو رہا ہے ہم لوگوں نے ابھی ٹیم سے دیکھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا کیا؟ اس سے لوگوں میں مزید نفرتیں نہیں پھیلیں گی؟ یہ جو چودھری نثار صاحب کل اتنی اچھی تقریر کراچی میں کہہ کر گئے تھے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو وہ مثال ہو گئی بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ ایک پرسیپشن یقیناً بن سکتا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں جی، اب یہ بھی تو سمجھ نہیں آ رہی نا کس کی بغل میں چھری ہے، کون رام رام کر رہا ہے. یہاں پہ تو جس کی طرف نگاہ ڈالیں، میں تو دیکھیے جی عرض یہی کر رہا ہوں گورکھدندہ. میں نے تو بڑے سیدھے سادے 2-3 سوالات اٹھائے ہیں، ان سوالات کے جواب اگر نہیں ملیں گے تو صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی میری دانش میں. اور میں اس پیچیدگی کو اس لیے اس کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ساتھ ہی دوسری طرف جو ہو رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. بہرحال بریک ہے، اس کے بعد بات چلیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں جو افغانستان میں حملہ ہوا، ہمارا بارڈر بھی بند ہے، اور علی اکبر صاحب کی ایک رپورٹ بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے مگر بریک کے بعد. ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. اچھا، اب یہ کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہماری بے حسی کا ایک حوالے سے عالم یہ ہے، یا لا علمی کا، جو بھی کہہ لو اس میں سے، اگر بے حسی سخت ہے تو لا علمی کہہ لے، کہ ایک اور امپورٹنٹ ایکولی ویلڈ اور شاید کئی حوالوں سے زیادہ اہم، جیسے میں آپ کو کہے چلا جا رہا ہوں کہ قندھار جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے اور اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ ہے. مثال کے طور پر صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جیسے ہی آپ قندھار شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ہر شہر کا پرانے تاریخی ان کا ایک مرکزی دروازہ ہوتا ہے نا، تو قندھار کے مرکزی انٹرنس گیٹ کا نام ہے شکارپور گیٹ. اوکے رائٹ. کیونکہ ہمارے سندھ کا شکارپور جو ہے وہ ہسٹوریکلی ہنڈی اور حوالہ جو پرانے زمانے کی بینکنگ ہوتی تھی اس کا مرکز رہا ہے. اچھا، تو وہ ڈائریکشن اس کی وہ تھی اور وہیں سے رائٹ سمجھ گئی وہ اس طرف فیسنگ شکارپور. ٹھیک ہے.
آپ سمجھیں یہ اس کی اہمیت ہے. شکارپور دروازہ. اب ایک بات یہاں پر جو ہے پرو پاکستان سینٹیمنٹ اس علاقے میں کافی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ طالبان ہسٹورک اینڈ پشتون میجورٹی وہ جب رکے گا سامان آنا جانا لوگوں کا تو پھر اس میں زیادہ نقصان دوبارہ جو میں افغان حکومت کو جو ان کے پلے بات نہیں بنتی. بہت مشکل سے قندھار کی کیا بیسیکلی وہ آپ کا پھل سیب انگور قندھاری انار بالکل اب 8 دن تک جو پھل ٹرک میں ہے وہ تو گل رہا ہے. نصر صاحب دیکھ رہے ہیں ہم ٹیلی ویژن. نہیں it's rotten, it's no more. یہ کو وہ والے وہ تو نہیں نا ٹھنڈے وہ کرنے والے. اب اس سارے کے ساتھ یہ الزامات کی بوچھاڑ, یہ ٹیلی فون, تو ہم لوگوں کو چیزوں کو بجائے ایک بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنے کے یہ ایک ہو گیا جی. دوسری طرف میں تمہارے سامنے چیخ چیخ کے میں مر گیا یہاں پہ, ہم نے کہا جی یہ افغان مہاجرین اس طرح نہیں فلاں ڈھماک. بالکل. تو علی اکبر کو میں نے کہا بھی واپسی سفر شروع ہے, وہ کیا ہوا اس کا, تو بھئی کیا ہے اس کے بارے میں. تو بہرحال اس نے ایک پیکج بھی بنایا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب چمن سے ہم جاتے ہیں پشاور. بالکل, وہ علی اکبر صاحب کی رپورٹ چلائیں. بیا کڈے باری گی بڑی چبل خانو کے سوکرما خدایا ظلم بندے کو چانو کے بیا کڈے باری. پاک افغان کشیدہ تعلقات نے پاکستان میں 3 دہائیوں سے مقیم لاکھوں مہاجرین کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. دونوں ممالک کی حالیہ کشیدگی سے مہاجرین کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کا آبائی وطن افغانستان جانا مقدر ٹھہر گیا ہے. سامان سے لدے ان ٹرکوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے میدانوں میں پڑے یہ خواتین اور بچے افغان مہاجرین ہیں جو کہ رجسٹریشن کے لیے UNHCR کے دفتر کے باہر ڈھیرے لگائے ہوئے کئی دنوں سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. افغان جنگ میں ہاتھ سے معذور ہونے والا یہ ضعیف العمر مولوی عبداللہ جان ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ 4 دن کے طویل انتظار کے بعد رجسٹریشن کے عمل سے گزر رہا ہے. معذوری کے باعث اسے کافی مشکلات درپیش ہیں. بہت گرمی ہے, یہاں عملہ کم ہے اور لوگ زیادہ, جس کے باعث ہمیں بہت مشکلات ہیں. ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. کام بھی کام ہوتا نہیں ہے. ٹوٹل میرا خیال آج کا دن 27 گاڑی لگے گا, 90 گاڑی ہے, یہ نہیں فارغ کر سکتے. تو GT روڈ پہ جو کلوت ہے وہ کیسے فارغ ہو سکتے. کشیدہ صورتحال کے باعث بے وقت واپسی سے مہاجرین کے لیے پاکستان میں 3 دہائیوں سے پھیلے کاروبار کو سمیٹنا بھی مشکل ہو گیا ہے. حیات آباد میں فوٹو اسٹیٹ کا کام کرنے والے 21 سالہ بلال نے چھوٹے سے کاروبار پر 5 لاکھ روپے لگائے ہیں, لیکن اب کوئی 1 لاکھ روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں. ہم نے اس میں بہت پیسے لگائے ہوئے ہیں. اب جب ہم بیچنے جا رہے ہیں تو بہت کم پیسے مل رہے ہیں ہمیں. مقامی پراپرٹی ڈیلروں کے مطابق کاروبار کے علاوہ 25% کے قریب افغان شہری پاکستان میں ذاتی پراپرٹی بھی رکھتے ہیں. قانونی پیچیدگیوں کے باعث خریدار مہاجرین سے جائیدادیں اونے پونے داموں پر خریدنے کے خواہش مند ہیں. 10 سے لے کر 15% تک ہمارے پراپرٹی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. 20-25% جو ہے نا یہ مالک ہیں اس میں. 3 دہائیوں سے مقیم افغانیوں کی باعزت واپسی کے لیے جہاں UNHCR کو 1 سے زائد رجسٹریشن سینٹرز قائم کرنے چاہیے, تو وہی ارباب اختیار کو پاکستان میں برسوں سے کاروبار کرنے والے مہاجرین کے مشکلات کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی اکبر خان, ڈان نیوز, پشاور. اب اس کو لنک کرو قندھار میں جو بہت مشکل سے وہاں پہ جو زراعت بحال ہوئی تھی, اور میں آپ کو دوبارہ کہوں اس کی ذمہ دار افغان حکومت ہے, ہم نہیں ہیں. کیونکہ ہم تو مختصر ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری چیک پوسٹ پر وہاں سے جب وہ مودی کے بیان کے خلاف نعرے لگاتے چمن میں کچھ لوگ گئے باب دوستی کے خلاف, انہوں نے جوابیاں غزل کے طور پر وہاں پہ بھی ایک جلوس نکلا اور انہوں نے ہماری چیک پوسٹ پر لہراتے پرچم کو, ہم کچھ نہیں مانگ رہے, یعنی سرکاری سطح پر ہم افغان حکومت سے صرف اس کی معافی مانگ رہے ہیں کہ بھی یو اپولوجائز فار اٹ, اور ہمیں اشور کریں کہ آئندہ
ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے وہاں پہ جو چیک پوسٹ وغیرہ تھی جو سارا انتظامات ہیں اس کے شیشے ویشے بھی توڑے گئے پتھراؤ وغیرہ. اور یہ میں نے اس بارڈر سے 8-9 مرتبہ ٹریول کیا ہے. یہ کہنا کہ وہاں پر افغان حکومت روک نہیں سکتی وہ غلط ہے. اچھا وہاں یہ ایشو نہیں ہے کیونکہ اٹس فار اوے فرام دا, بلکہ الٹ ہے. چمن زیادہ کنجسٹڈ ہے. ٹھیک جیسے ہی آپ بارڈر کراس کرتے ہو تو سکیئرس ہے آبادی. ہاں کیونکہ وہ اس طرف بہت کچھ ہو رہا ہے, اس طرف زیادہ ہے. کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مجھے یہ کراچی کے حوالے سے بات کرنی تھی. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو پاکستان زندہ باد. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں گے. جی اور میں بھی ایک اردو سیکھ ہوں. دوسرا یہ کہ ہمیں بہت جو فاروق ستار صاحب نے جو کیا ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور بہت اچھا ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے. ہم بھی اردو سیکھیں. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, اور پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, اور ہمیں فاروق ستار صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. جو بھی ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے. اب ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور میں تو بہت دل سے انہیں سپورٹ کر رہی ہوں گی. جی بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ہم بھی اپنی دانش میں ہی کوشش کر رہے ہیں. ویسے نصرت صاحب یہ ہے ٹیلی ویژن پہ تبصرے کرنے کا نتیجہ کہ لوگوں کو اپنی پیٹریٹزم پروف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ خاتون فون کر کے بار بار کہہ رہی پاکستان زندہ باد, سب سے پہلے پاکستان, ہم فاروق ستار کو سپورٹ کریں. کہ اب ہم یہاں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بہت افسوس ہوا ان کو یہ نہیں ضرورت ہوتی کہ بیچاری یہ کہتی. ہاں یہی تو, اور میں ہی وہ شخص تھا. میں یہ نہیں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا, مطلب میں اور آپ تھے. نہیں ہم ہی جا کے 90 کہتے تھے کہ ذرا گارنٹی, ذرا کو ریٹنگ شیٹنگ تو چک دیو نا ذرا. دیکھیں نا بھائی جان, ہم بڑے وہاں پہ حلیم کھا کے خوش ہوتے تھے. ہم بھائی کے بارے میں کہتے تھے کہ متوسط طبقے کی قیادت ہم کہتے تھے. بالکل آج ہم نہیں, لیکن بہرحال بریک, یہ اس پہ افسوس ہی ہے. واقعی افسوس ہوا نا کہ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ یہ کہیں بار بار. ویری سیڈ. مگر بہرحال وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اب گلبی نے تم نے خود ایک دم سے جیسے ہی ایک گھریلو خاتون نے آپ سے فون کیا اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہی وہ کہتی ہیں پاکستان زندہ باد. بار بار انہوں نے کہا اور بار بار کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں ہم نے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا. بالکل. اور اس خاتون کو یہ یقین دہانی ہمیں کروانی پڑ رہی ہے ہم کون ہوتے ہیں, کہ آپ پاکستانی ہیں. اب یہ ادھر سینٹیمنٹ کراچی میں چمن اور ادھر قندھار میں جو ادھر مجھے سب سے زیادہ فکر اس قندھار کے کسان کی ہے جس بیچارے نے سیب, انگور, انار, وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار کچھ 4 پیسے آئیں گے ادھر والا. اس کے بعد یہ جو 30 سالوں سے یہاں پر مقیم تھے, اس پہ بھی آپ کو بتاؤں میں جن کو جہاد کے لیے ہم نے بلایا تھا, اب اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ انہیں 4-5 دن تو کراس کرنے سے پہلے بے سر و سامان, کیونکہ UNHCR رجسٹریشن یہ وہ, جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کی کیا سینٹیمنٹ ہوگی, تو کیا وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے؟ بالکل 100% نصرت صاحب. اس پہ کون غور کر رہا ہے یہاں پہ؟ اس پہ کوئی بھی نہیں کر رہا. لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو علی اکبر صاحب نے رپورٹ بنائی, اس کے شروع میں ایک گانا تھا پشتو میں. میرے پشاور کے رشتہ دار مجھے بہت برا بھلا کہیں گے کہ میں سمجھ نہیں پائی, اور جو ہمارے لالا ہیں آفس میں جو چائے ہمیں لا کے دیتے, ان سے میں نے کہا ذرا اس کا ترجمہ تو کر دیجیے. انہوں نے کہا یہ گانا جو خاتون گا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ پھر ہم اپنا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں, دل ہمارا یہیں لگا ہوا ہے لیکن ہم مجبور ہیں, ہمیں جانا ہے, ہم کیا کریں. اور یہ مطلب دل ٹوٹ گیا نصرت صاحب. ایک درد بدری, میں نے وہی تمہیں کہا نا ہانٹنگ, اور یہ بہت ہانٹنگ سے یہ گانا نہیں تو مطلب یہ گانا پہلے انہوں نے تب گایا جب وہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں آئے, اور اب وہ دوبارہ اپنا یہ درد بدری کی فیلنگ, اور یہی درد بدری کی فیلنگ ایک اور حوالے سے 26 سال میں کچھ نہ بدلا 80 سے اب تک, ہم وہیں کے وہیں. That's so sad. اس حوالے سے اگر بات کرو تو اپیرنٹلی کچھ بھی نہیں بدلا, پاکستان میں ہی نہیں بدلا, 1947 سے بھی کچھ نہیں بدلا. صحیح بات ہے کہ آج 2016 میں گھریلو خاتون کو جو ہے اپنی بات کے آغاز پہ یہ کہنا پڑا کہ پاکستان زندہ باد. میں کون ہوتا ہوں کہ وہ بیچاری ٹیلی فون پہ مجھے. جی السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. جی بھیا ذیشان صاحب جلدی سے بات کر لیں. جی پاکستان زندہ باد.
اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مطلب باتیں ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف وہ بہت غلط ہوئی ہیں، لیکن مجھے ایک چیز کا اس میں بڑا افسوس ہے کہ ایک کی خاطر جو ہے ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جتنی پریشانی ہم کراچی میں اٹھا رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ لوگ۔ بھائی غلط ہے یار، کل میں نے سارا پروگرام دیکھیے آپ کے سامنے اسی لیے کیا، میں نے تو یہی کہا کہ ہم کس طرح ایک اتنی بڑی کمیونٹی کو جن کی اپنی ایک ہسٹری ہے، ایک اپنا اور قیام پاکستان کے لیے ان کے بزرگوں کا، ان کے پرکھوں کا بہت بڑا کردار ہے بھائی اس میں۔ جی جی بالکل بالکل، یہ کوئی جو شخص اس بات کو ایکنالج نہیں کر رہا وہ متعصب ہے۔ میں تو کل سے یہ یعنی چیختا چلاتا چلا جا رہا ہوں کہ ایک صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کچھ بول دیتے ہیں، اور وہ کو پہلی مرتبہ نہیں بولنا تھا تو ان کی بہت کم لوگوں کو یاد رہا، ان کے خلاف پہلا مقدمہ بنا تھا پاکستانی پرچم کو نظر آتش کرنے کا، اور اس وقت افغانستان کو آزاد کروانے والے جنرل ضیاء الحق یہ پاکستان کے صدر ہوتے تھے۔ اس وقت تو نہیں کسی کو یاد رہا، اب یہ منڈے کے دن سے اچانک پتہ چل گیا، اس کے بعد جنرل مشرف، خیر بہرحال، اور باقی جو حکومتیں مابین آئیں، پہلے بی بی ہو، نواز شریف ہو، پہلے الائی بناتے تھے، پھر تو اینی وے تو وہ پھر اب اس حالات پہ۔ جی ایک اور کال ہے، جی السلام علیکم۔ جی ہیلو السلام علیکم، غضنفر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی بھیا غضنفر بھائی۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اور وہاں جو ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اس کا ہمیں افسوس ہے، چاہے ایک طالب علم مرا، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کے جو ٹیررسٹ ہمارے یہاں پاکستان میں آتے ہیں اس کے لیے پھر دنیا کے اندھی ہے کیا جو کر کے چلے جاتے ہیں ہماری چوکیوں پہ اٹیک ساری چیزوں میں؟ دنیا تو اندھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے بھائی جب وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اس پہ بھی لوگ کرتے ہیں یہ جو زیادتی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے، اور دوسری طرف سے ایسی بھی کوئی اندھی نہیں پڑی ہوئی بھائی۔ جب مزہ ابھی جیسے کوئٹہ کا سانحہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ عالمی دنیا میں کس نے اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا، کرتے ہیں، لیکن یہ جو بلیم پاسنگ کی گیم ہے یہ یقیناً افغان حکومت اب زیادہ شدت سے کر رہی ہے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو امریکہ بھی حقانی نیٹ ورک ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ سی این این پہ باقاعدہ ان کا نام لیا گیا، نصرت صاحب، لوگوں نے کہا یہ وہی ہیں، لگ رہا ہے ایسے وہ اٹیک اس طرح یہ کوئی نئی بات اگین نہیں ہے نا۔ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں، یہ ان کا ایک نیریٹو ہے کہ بھئی یہاں سے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آتے ہیں تو لیٹس ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ رادر دین ٹرائی ٹو بلیم۔ وہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ اگر افغانستان اور پاکستان میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ نہیں مطلب ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں آپ کے یہاں سے آ رہے ہیں، یہ نہیں مان رہا کہ بھئی دونوں طرف سے جا رہے ہیں۔ کو یہی ہوگا نا، دونوں بیٹھے، بالکل دونوں بیٹھے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ اب جیسے وہاں پہ قندھار میں جس بندے کے وہ جو یعنی ٹرک رکے ہوئے ہیں اور وہ پھل تو گڑ سل گیا نا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جی پاکستان نے جیسے بند کر رکھا ہے، بالکل یہی سمجھے گا، اور کیا سمجھے گا وہ؟ حالانکہ میں بخدا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی کے طور پر، ورنہ ایسے ہوتا تو میں اپنی حکومت سے احتجاج کرتا کہ یار آپ لوگ کیا زیادتی کر رہے ہو، نہ کرو ایسے۔ لیکن ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ ہماری چیک پوسٹ جو کہ ہماری علامت ہے، اس کو آپ اس طرح کرتے ہو، تو وی آر جسٹ آسکنگ فار سمپل اپولوجی، ٹھیک ہے، اور آپ سے اس بات کی گارنٹی کہ آئندہ ایسا نہیں واقع ہوگا۔ کراچی سے ایک اور کار، جی السلام علیکم، میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی تو ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو، جی وعلیکم السلام بھائی جان۔ میرا خیال ہے سر آپ نے اپنا ٹیلی ویژن لگایا ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو ڈیلیٹ ہماری آواز آتی ہے، بہرحال فرما لیجئے جلدی سے اگر آپ تو۔ جی نصرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں تو سلطان بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی جی، یہ الطاف صاحب جو ہیں یہ ایک دن معافی مانگتے ہیں، دوسرے دن پھر امریکہ میں بول رہے ہوتے ہیں پاکستان کے۔ اور سلطان صاحب گزارش ہے کہ آپ میری طرح پنجاب سے ہیں، اب آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ سلطان صاحب مان لو نا ساڈی گل، بس جان دیو نا، چھڈو پر چھوڑے۔ جی بھیا اچھا، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں ہمارا وقت بھی ختم ہوا، اگلے ہفتے پھر ملیں گے، خدا حافظ۔